बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया, अच्छी बात है सस्ता किया, लेकिन जितना महंगा किया उतना सस्ता नहीं किया। मैं थोड़ा सा आपके सामने मवाजना रख देता हूँ। हुकूमत ने जैसे ही जंग वाली कैफियत बनी तो फौरी तौर पे पाकिस्तान में पेट्रोल मुयस्सर था, बल्कि वज़रा ने कहा कि 1 महीने का स्टॉक अभी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद फौरी तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ाई। पूरे खत्ते में कहीं पे कीमतें ऐसे नहीं बढ़ी। इंडिया में चंद रुपए का इजाफा हुआ, और वो भी थोड़ी देर के लिए। यही कुछ जो है वो बांग्लादेश में, बाकी मुल्कों में हुआ। लेकिन पाकिस्तान में सैकड़ों रुपए का इजाफा एकदम कर दिया गया। बड़े लंबे लंबे जंप मारे गए। बहुत तेजी से शहबाज शरीफ ने न सिर्फ इजाफी टैक्सेस लगाए, बल्कि लोगों की जेब काट ली, और जंग के बहाने लोगों से इतना पैसा बटोर लिया कि ये अपने खसारे पूरे करने के बहाने ढूंढने लगे। अब हुआ ये कि जंग खत्म हो गई। जब जंग खत्म हुई तो फिर पेट्रोल वापस सस्ता करना था, तो अब तरसा तरसा के सस्ता कर रहे हैं। जिस तरह बढ़ाया था वैसे सस्ता नहीं कर रहे। मैं आपके सामने एक डाटा रख देता हूं, मुवाजना। आम आदमी को भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली उसके साथ डकैती हुई क्या है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में $100 से ज्यादा कीमत का वो पेट्रोल खरीद रहे थे, 1 बैरल। यानी इमरान खान $100 से ज्यादा का 1 बैरल पेट्रोल खरीद रहे थे और पाकिस्तानियों को बेच रहे थे ₹150 का 1 लीटर। फिर ये हुकूमत लाई गई और जर्नैलों ने रजीम चेंज किया कि पेट्रोल सस्ता किया जाएगा, और इस वक्त जो है वो आलमी मंडी में $74 फी बैरल का पेट्रोल है। यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत से लगभग 30% सस्ता। और ये आज भी पेट्रोल ₹300 का और डीजल ₹310 से ज्यादा का बेच रहे हैं। ये है जनाब इनकी गुड गवर्नेंस, और ये है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तजर्बा, जिसे पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। और ढिठाई का आप अंदाजा करें, बेशर्मी का आप अंदाजा करें कि कौम की कमर तोड़ने के बावजूद ये शुक्रिया शहबाज शरीफ के ट्रेंड चला रहे हैं। ये एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहले मरियम नवाज की तरफ से एक बयान जारी करवाया जाता है कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, उसके बाद रिलीफ मिलता है थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा। कम से कम पेट्रोल की कीमत ₹200 लीटर से नीचे तो ले जाएं। अगर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते या ₹150 तक नहीं ले जा सकते, तो चलें ₹200 से नीचे तो ले जाएं पेट्रोल की कीमत। लेवी इन्होंने इतनी ज्यादा जो वसूल की हुई है इजाफी, उसे ही खत्म कर दें। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि ये मुल्क चलाने के काबिल नहीं है। नाजरीन, कश्मीर की सूरत हाल पे हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। कश्मीर के बारे में ना मैंने एक ट्वीट पढ़ा समर अब्बास साहब का, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। समर अब्बास के साथ मैंने टाइम गुजारा भी है, मैं उन्हें जानता हूं। बहुत शरीफ आदमी है, बड़े अच्छे इंसान हैं। और वो क्योंकि कश्मीर के रहने वाले हैं तो कश्मीर के मामलात को भी वो समझते हैं। लेकिन वो इस्लामाबाद में हैं तो हम ये भी समझते हैं कि इस्लामाबाद में बैठ के पूरा सच आप नहीं बोल सकते, लेकिन आप इशारों के नाम में बात कर सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि एहतजाज में शिद्दत आ रही है, लोग जिद में आ गए और लोग बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हथकंडे भी यही हैं कि लोगों को थकाया जाए या लोग यहां से गैर मशरूत तौर पे उठ के चले जाएं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, समर अब्बास ने वही इशारा दिया कि अगर आज लोगों ने एहतजाज खत्म कर दिया तो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होगा, लोग गिरफ्तार होंगे, और ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं छोड़ा जाएगा जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करेगी। अब उन्हें इस बात का डर है कि अगर हम एहतजाज खत्म करते हैं तो हमारे ऊपर क्रैकडाउन होगा और हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। तो यहां बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जी मैं आ जाता हूं बीच में, और मैं रास्ता निकालता हूं बीच में से, और मैं सालसी के लिए अपने आप को पेश करता हूं। तो इसको कबूल किया आज़ाद कश्मीर की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने। उन्होंने कहा ठीक है जी, फजलुर रहमान साहब करवाएं हमारी बातचीत, और वो बीच में आ जाएं और सालसी करवाएं। मामला सादा सा है कि हमारे मुतालबात हैं, अवामी मुतालबात हैं, उनको पूरा किया जाए। हमारे ऊपर जो झूठे मुकदमात किए गए हैं और कलअदम करार दिया गया तंजीम को, वो भी खत्म किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस तंजीम से वाबस्ता लोग इलेक्शन में उतरें। लिहाजा मेरे ख्याल में वो अभी ताखीर करेंगे जब तक कि कागजात नामजदगी जमा करवाने का टाइम नहीं गुजर जाता, उसके बाद ही वो कोई बातचीत करेंगे। ये हम सारे जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के हथकंडे क्या होते हैं, लेकिन कश्मीर के लोग अपने हक के लिए खड़े हैं। कश्मीर में हमने अमली तौर पे गुज़िश्ता चंद दिनों में देखा कि रियासत किस तरीके से
ریاستی ادارے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیسے نوجوانوں میں نفرت پھیلاتی ہے، کس طرح سے ایک تقسیم پیدا کرتی ہے، اور کس طریقے سے اچھے خاصے محب وطن لوگوں کو غدار بنایا جاتا ہے میڈیا کے پروپیگنڈا کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے لوگوں کو دیوار سے لگا کر. دیکھیں جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کو مارتے ہیں مارتے ہیں مارتے ہیں، اس کے منہ سے کوئی نہ کوئی بات تو نکل ہی آتی ہے. بس اسی ایک بات کو پکڑ کے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. اسی ایک بات کو پکڑ کے بات کا بتنگڑ بنا کے اچھے خاصے محب وطن لوگوں کو غدار بنا دیا جاتا ہے. اور یہ کھیل آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، اور پاکستان میں بہت عرصے سے کھیلا جا رہا ہے. ایوب خان بھی کھیلتا رہا ہے، ضیاء الحق بھی کھیلتا رہا ہے، یحییٰ خان نے کھیلا، پرویز مشرف نے بھی کھیلا، یہ جنرل باجوہ نے کھیلا. اب جنرل عاصم منیر کے دور میں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. نیا کھیل نہیں ہے، پاکستانی اس کھیل سے بڑے واقف ہیں، پاکستانیوں کو سمجھ ہے. قومی اسمبلی میں ناظرین جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، محمود خان اچکزئی، بیرسٹر گوہر، اسد کیسر صاحب، جنید اکبر صاحب، ان لوگوں کی ملاقات ہوئی شہباز شریف سے، اسحاق ڈار سے، خواجہ آصف سے. کچھ تصویریں وغیرہ آ گئی تو سوشل میڈیا پہ لوگ بہت غصے میں ہیں. غصہ جائز بھی ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ جتنا بھی ظلم اور جبر ہوا پاکستان میں، اس کے بینیفیشری یہ لوگ ہیں. جتنا پاکستانیوں کو ستایا گیا، اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں فائدہ اٹھانے والے. اور یہ جعلی حکومت میں آ کر بیٹھے ہیں، انہوں نے آئینی ترامیم بھی کر دی. عمران خان اگر آج جیل میں اور بشرا بی بی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس سارے کے پیچھے بھی یہ لوگ ہیں. لوگوں کو غصہ ہے بہت زیادہ. لیکن دیکھیں میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بات چیت کرنی ہے تو پھر یہیں پہ بیٹھ کے کرنی ہے، انہی لوگوں کے ساتھ کرنی ہے. یا تو پھر آپ انقلاب لے کر آئے نا پاکستان میں، یا تو کوئی 1-2-2.5 کروڑ آدمی نکل آئے پاکستان میں ہر طرف سے، جس طرح ایک دن ہونا تو ہے. یا تو آپ وہ کر لیں اور سب کو باہر نکالیں اور اس کے بعد قوم فیصلہ کرے کہ ملک کو چلانا کیسے، یا پھر آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی. تو میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ اگر سارے چور اور ڈاکو اکٹھے ہو کر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ان کے آئینی کردار میں بھجوا دیں یا فوج کو بیرکوں تک محدود کر دیں تو پاکستان کا اس سے زیادہ بھلا کچھ ہو نہیں سکتا. آپ کو شدید نفرت ہو سکتی ہے ان شکلوں سے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ملتی ہوئی، اور ہو سکتا ہے ان شکلوں کو آپ سے شدید نفرت ہو جو وہاں پہ ہاتھ ملا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر یہ سارے چور، ڈاکو، مفاد پرست، فراڈیے، یہ سارے اگر مل کر پاکستان کی فوج کو اس کے سیاسی کردار سے الگ کر دیں اور فوج کو بیرکوں میں واپس بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں اور پاکستان کا فیصلہ یونیفارم والے بندوں کی بجائے سویلین عوام کے منتخب نمائندے کرنا شروع کر دیں تو اس سے بڑی جیت پاکستان کی ہو نہیں سکتی. یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ بدترین کے اندر سے آئیڈیل کیا نکل سکتا ہے. یعنی بدترین قسم کی چیزوں میں سے ایک آئیڈیل سچویشن جو نکل سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کر فوج کو کہو کہ سیاست سے آپ کا کوئی کام نہیں ہے. پھر جمہوریت کے اندر یہ خصوصیت ہے، سیاست کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا. بہرحال یہ چیزیں ابھی چلتی رہیں گی. شہباز شریف صاحب کے دستخطوں کی ایک عجیب و غریب کہانی چل رہی ہے. شہباز شریف کہتے ہیں جی ہم قوم کی عزت بڑھانے کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا، میں نے اور فیلڈ مارشل نے. وہاں علامہ اقبال کا غلط ملت شعر بھی پڑھ دیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ ہر بچے کو یاد ہے شعر. شہباز شریف کو یہ بھی بھول گیا قومی اسمبلی میں. بکھلائے ہوئے بیچارے، ان کو صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام یاد ہے. اس سے پہلے وہ سید ضرور لگاتے ہیں اور پھر ان کی تعریفیں کرتے ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ میں ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو، کہیں پہ بھی ہو. ان کو پتہ ہے کہ یہ والا جوتا میں نے ہر حال میں پالش کرنا ہے. وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ان کی سیاست ہے. اب انہیں یہی کرنا پڑے گا. لیکن قوم کی بات نہ کریں بیچ میں. آپ قوم کو نہ لے کر آئیں بیچ میں. اگر قوم کا آپ کو اتنا فکر ہوتا کہ قوم کی عزت بڑھ رہی ہے، اس سے تو قوم کی عزت تو اس میں تھی کہ آپ ان کے مینڈیٹ کا احترام کر لیتے. جہاں قوم کے رائے کا احترام نہیں کیا گیا، جہاں قوم کا پورا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، وہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قوم کی عزت کے لیے؟ قوم کی عزت کے لیے نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے ان کی سہولت کاری کا کام کیا، جس کو آپ ثالثی کہہ رہے ہیں. سادی سی بات ہے. آپ امریکہ کے مشن کے اوپر تھے کہ جناب ہم نے ثالثی کرنی ہے، اور فائدہ ویسے ہوا سب کا. یہ دیکھیں، یہ بات جو ماننے والی ہے وہ ماننے والی ہے. پاکستان نے جو رول پلے کیا، چاہے ان کی نیت یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی کرنا ہے تاکہ عمران خان کا خطرہ ٹلا رہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی رکھنا ہے تاکہ پاکستان کے اندر ہم جتنا بھی ظلم جبر اور فسادیت کریں اس کے اوپر کوئی بول نہ سکے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی کرنے کی نیت سے انہوں نے جو کام کیا نا، وہ کام انہوں نے ٹھیک کیا کہ انہوں نے ایران اور امریکہ کے بیچ میں ثالث کا رول پلے کیا. لیکن یاد رکھیے گا، ثالث اور بھی بہت سارے ہو سکتے تھے، لیکن امریکنز کو شروع میں پاکستانیوں کی ضرورت تھی فیس سیونگ کے لیے، اور یہ استعمال بھی ہوئے.
اس کے بعد جس طرح ان کو مکھن میں سے بال کی طرح نکالا گیا وہ آپ کے سامنے، لیکن کمپنسیٹ ہو جائیں گے آنے والے تھوڑے دنوں میں، آپ دیکھیں گے یہ کمپنسیٹ ہو جائیں گے، ان سے وعدہ کر لیا گیا۔ ناظرین، بار بار پاکستان میں کہا جاتا ہے، یہ وزراء کہتے ہیں کہ ہم نے پاسپورٹ کی بہت عزت بڑھا دی ہے، پاکستانی پاسپورٹ کی بہت عزت ہو گئی ہے، پوری دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ دیکھتے ہی امیگریشن والے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر سلوٹ مارتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا آپ پاکستان سے ہیں، اس کے بعد ٹھنڈا منگا لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جناب آپ اتنے شاندار اتنے عظیم لوگ آپ نے کیسے پیدا کیے، بڑی ایسی باتیں عجیب و غریب۔ میں یہاں پھرتا ہوں، مجھے تو کبھی کسی نے نہیں ایسے کہا، بلکہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں آپ وہ والی لائن میں چلے جائیں، تو ہم وہ والی لائن میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاسپورٹ کی انہوں نے کتنی عزت کی ہے، ذرا یہ ایک خبر، ایک انکشاف ہے جو ماجد نظامی صاحب نے کیا ہے، جرنلسٹ ہیں وہ، ایک انکشاف کرتے ہیں اور ذرا انکشاف آپ سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ 4 مہینے پہلے کلور کوٹ بھکر میں، یہ بھکر کا ایک علاقہ ہے کلور کوٹ، وہاں پہ CCD کے روایتی مقابلے میں ایک 7 سال کی کم سن بچی فائرنگ سے ماری گئی تھی۔ یہ پہلی بچی نہیں ہے ہانیہ، یہ 9 سال کی بچی ماری گئی، 9 سے 10 سال اس کی عمر ہے، ایک 7 سال کی بچی پہلے بھی ماری گئی ہے اور بھکر کے اندر ماری گئی ہے، CCD والوں کی فائرنگ سے ماری گئی ہے۔ اس پر کسی صوبائی وزیر نے بات نہیں کی، اس پر IG پنجاب کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا، ایڈیشنل IG وغیرہ نے اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، CCD کے ہیڈ آ کر اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل انہوں نے نہیں بنایا، وہاں یہ پھولوں کے گلدستے لے کر نہیں گئے، وہاں پوسٹ مارٹم رپورٹیں وغیرہ نہیں آئیں، وہاں یہ پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کے صفائیاں پیش کرنے نہیں گئے، کیونکہ اس بچی کا قصور پتہ کیا تھا کہ وہ پاکستانی تھی، اس کا پاسپورٹ پاکستانی تھا، اس کا ID، اس کی شناخت پاکستانی تھی۔ یہ جو بچی آئی تھی نا، کیونکہ آسٹریلین پاسپورٹ آ گیا نا ساتھ، تو ساتھ ہی صورتحال بدل گئی۔ یہ ہے پاکستان کے اندر پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی شناخت رکھنے والے کی عزت۔ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، مجھے بہت دفعہ اور دوستوں نے بھی سنایا کہ یہاں زمان پارک سے بندے پکڑے گئے، پولیس والے اٹھا کے لے گئے، بعد میں پولیس والے بھاگے بھاگے آئے، ان میں سے پوچھا جناب فلاں صاحب کون ہے، انہوں نے کہا جی میں ہوں، انہوں نے کہا جی آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ تو برٹش نیشنل ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں میں ہوں، آئے سر آپ تو آئے، ان کو چھڑا دیا، لے کے چلے گئے۔ اور یہ ہوتا رہا، یہ بار بار ہوتا رہا، جو بھی غیر ملکی آدمی چاہے جبری طور پہ لاپتہ بھی ہوا، جس کے پاس کسی اور ملک کا پاسپورٹ ہے، اس کو بڑی عزت ملی ہے پاکستان میں، وہ امبیسی والے پوچھتے ہیں جی ہمارا شہری ہے آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، چھوڑیں اس کو، پھر ایجنسیاں فٹافٹ چھوڑتی ہیں۔ یہاں پہ سب کو مصیبت پڑ گئی کہ یہ بچی، اور میں آپ کو بتاؤں میرا دل رویا اس بچی کے لیے، مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ یار اس کا کیا قصور تھا، اس کو ہر طرف سے گولیاں ماری ہیں، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ پڑھیں آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، کوئی ایک جگہ اس کو گولی لگی نہیں، کئی گولیاں اس کو مار دی، ننا سے جسم، بچی بیچاری معصوم، وہ اس لیے تو نہیں یہاں پہ کوئی آئی تھی کہ وہ یوں قتل ہو جائے گی، لیکن کیونکہ وہ ایک آسٹریلین پاسپورٹ تھا، دیکھیں آپ معاملہ کتنا اٹھا، یہ بچی کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں بنایا ہوگا بیچاری نے، پاکستانی شناخت تھی نا یہ بچی کی، 7 سال کی بچی تھی، معاف، خون معاف، کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستانی کیڑے مکوڑے ہیں، اس طرح آپ کے پاسپورٹ کی عزت ہوگی؟ ایسے تو نہیں ہوگی۔ ناظرین، اسحاق ڈار کے بارے میں ایک انکشاف سامنے آیا۔ اسحاق ڈار صاحب کو ایک تاریخی نوعیت کی چپیڑ پڑی تھی، اور یہ چپیڑ ان کو پڑی تھی کینیڈا میں، اور یہ جناب جو سجاد مصطفیٰ صاحب ہیں، سجاد مصطفیٰ باجوہ، یہ FIA کے سابق آفیسر ہیں، انہوں نے اس کے اوپر انکشاف کیا، اور بڑی انٹرسٹنگ بات سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب نے بتائی، یہ سابق FIA افسر ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اسحاق ڈار کو کینیڈین وزیر خزانہ نے کس طرح شرمندہ کیا، میں آپ کو بہت زبردست واقعہ سناتا ہوں۔ اسحاق ڈار کینیڈا میں ایک ولیمے میں شرکت کرنے کے لیے ٹورنٹو آئے تھے، ٹورنٹو کونسلیٹ نے ان کی کینیڈین صوبے انٹاریو کے وزیر خزانہ سے ریسٹورنٹ میں ایک ملاقات کا اہتمام کیا کہ جناب ایک وزیر خزانہ آپ سے ہم ملوائیں گے ایک صوبے کا، آپ کو ریسٹورنٹ کے اندر آپ کو بڑا ایک ملاقات ہوگی۔ تو میرے علاوہ فارن آفس کے 2 اور سینئر افسر بھی ملاقات میں موجود تھے، ہمیں امید تھی کہ وہ ہمارے ملک کے فائدے کے لیے کوئی بات کریں گے، لیکن ڈار صاحب نے اپنی قابلیت کی تعریفیں شروع کر دی، اور پھر اپنے اور اپنے بیٹے کے دنیا بھر میں پھیلے کاروبار اور دولت کے بارے میں شیخیاں مارنے لگے، جیسے وہ کسی پاکستانی پر اپنی دولت کا روب جما رہے ہوں، جیسے پاکستان میں کرتے ہیں نا، میرا ادھر بھی کاروبار ہے، ادھر بھی کاروبار ہے، ادھر بھی کاروبار ہے، میں نے دبئی میں بھی بنایا ہوا ہے، میں نے لندن میں بھی بنایا ہوا ہے، میں یورپ میں یہ کر رہا ہوں، فلانی جگہ یہ کاروبار کر رہا ہوں، میرا بیٹا جو ہے وہ فلاں فلاں جگہ کاروبار کر رہا ہے۔ ڈار صاحب نے جناب چک کے رکھی گیم اپنی، جیسے پاکستان میں شوخیاں مارتے ہیں، وہ جو کینیڈین ایک صوبہ ہے اس کے وزیر خزانہ کے سامنے بھی یہ شوخیاں مار کے اپنی دولت کا روب جما رہے تھے۔
کینیڈین وزیر جو ہے وہ خاموشی سے ساری بات چیت سنتا رہا، پھر اس نے صرف ایک سوال کر کے ڈار صاحب کے 14 طبق روشن کر دیے۔ اس نے پوچھا کہ آپ وزیر خزانہ پاکستان کے ہیں اور آپ کا کاروبار اور انویسٹمنٹ اس ملک سے باہر ہے جہاں کہ آپ وزیر خزانہ ہیں۔ بس اتنا سا سوال کیا اس نے، اور ڈار صاحب کی شرمندگی پھر دیکھنے کے لائق تھی۔ یہ ہے جناب ان کی ٹوٹل اوقات۔ یہ دنیا کو کہتے ہیں پیسہ لے کر آؤ پاکستان میں۔ ابھی ڈار صاحب تھوڑا عرصہ پہلے جا کے امریکہ میں لیکچر جھاڑ رہے تھے پاکستانیوں پہ کہ اپنا پیسہ محب وطن ہونے کا ثبوت دیں، پاکستان میں لے کر آئے۔ ڈار یہ بتایا نا کہ اس کا بیٹا کتنا پیسہ پاکستان میں لے کر آیا، نواز شریف کے بیٹے کتنا پیسہ پاکستان میں لے کر آئے، مریم نواز جو بینیفیشل اونر ہے وہ اپنا کتنا پیسہ پاکستان میں لے کر آئی۔ ہمارا تو کچھ نہیں ہے پاکستان سے باہر، انہوں نے سارا کچھ اپنا پاکستان سے باہر رکھا ہوا ہے، پاکستان کے اندر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں صرف ان کو اقتدار اچھا لگتا ہے۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک اعتراف کر لیا، اور اچھا ہوا انہوں نے ٹائم سے اعتراف کر لیا۔ ہم بار بار یہ خبریں دیتے ہیں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت برا لگتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ نے وہی بات کی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انڈیا جو دریائے چناب پر 5 ڈیم بنا رہا ہے، یہ 100% نہیں 110% درست انفارمیشن ہے۔ اب اس میں وہ کرے گا کیا؟ جب یہ ڈیم مکمل ہو جائیں گے تو مکمل ہونے کے بعد انڈیا کے پاس یہ کیپیسٹی ہوگی، وہ جب چاہے گا چناب کا ٹوٹل پانی آخری قطرے تک روک سکتا ہے، اور وہ یہ کرے گا۔ جب ہمیں ضرورت ہوا کرے گی، ہماری فصلوں کو ضرورت ہوا کرے گی، وہ پانی روک لیا کرے گا، اور جب ہمیں ضرورت نہیں ہوا کرے گی وہ ایک دم پانی چھوڑا کرے گا، جس سے یہاں پر سیلاب آ جایا کرے گا۔ یعنی ہم ایک ہی سال میں کبھی قحط سالی میں ہوا کریں گے اور کبھی سیلاب کی نظر ہوا کریں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے۔ تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ تم ہمارا پانی روکو گے، ہم تمہارا سانس روک دیں گے، وہ کب روکیں گے؟ انہوں نے روک لیا پانی، ایک کے بعد ایک ڈیم آپ کے پانی کے اوپر، میرے پانی کے اوپر، پاکستانیوں کے پانی کے اوپر وہ بنا رہے ہیں، اور ہم ٹیکس دے رہے ہیں اپنے دفاع کے لیے۔ ہمارے پانی کا دفاع ہی نہیں ہو پا رہا، بھارت قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہمارے پانی پہ، وہ ہماری پراپرٹی ہے، اور عالمی معاہدوں کے مطابق وہ ہماری پراپرٹی ہے۔ اور ہمارے ملٹری کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارا سانس روک دیں گے۔ کب روکیں گے؟ روکے نا ان کا سانس، چھڑوائے نا اپنا پانی۔ اب تو آپ کا فیڈرل منسٹر خود یہ اعتراف کر رہا ہے، آپ کے دوسرے وزراء اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ پانی روکے۔ اب یہ کریں گے پتہ کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب فصل کا ٹائم ہوا کرے گا بھارت پانی روکا کرے گا، تو تب یہ دھمکیاں لگانا شروع کیا کریں گے۔ جیسے ہی سیلاب کا ٹائم آئے گا بھارت پانی چھوڑا کرے گا تو یہ ڈینگے مارا کریں گے کہ دیکھو ہم نے بھارت کو دھمکی گئی، اس نے پانی چھوڑ دیا، اور پھر پانی آپ کے اندر سیلاب آ جائے گا۔ تو ایک ہی سال میں آپ قحط سالی میں بھی ہوا کریں گے، آپ سیلاب میں بھی ہوا کریں گے۔ یعنی پانی آئے گا ضرور، لیکن اس وقت نہیں آئے گا جب آپ کی فصل کو چاہیے، اس وقت آئے گا جب وہاں پہ اضافی ہوگا اور آپ کا سیلاب آ رہا ہوگا۔ تو یہ پاکستان کی فوج کی رسپانسبلٹی ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کا تحفظ کرنا اور پاکستان کی پراپرٹی کا تحفظ کرنا۔ ہمارے پانیوں کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے اور ہم دنیا کی ثالثی کروا رہے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کے میڈیا میں یا اسرائیل کے اندر مختلف جو شدت پسند لوگ ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے، اور اب وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ سے باہر نکل کر خود اپنے فیصلے کرنے پڑیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ تنقید بھی شروع ہو گئی ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ بڑا خوفناک سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی اتمار بن گویر نے۔ یہ ذرا سٹیٹمنٹ آپ سنیں کتنا خوفناک ہے۔ ایک اسرائیلی ماں کے ہر ایک آنسو کے بدلے 1000 لبنانی ماؤں کو رونا ہوگا، پورے لبنان کو جلنا ہوگا۔ بھی لڑائی کے اندر جو ہے اتنے سارے حزب اللہ کے لوگ جاں بحق ہو گئے، وہاں پہ اسرائیلی بھی مارے گئے۔ لڑائی میں تو یہ چلتا ہے پھر، لیکن وہ کہتے ہیں سویلینز کو مار دو۔ امریکیوں کے پورے احترام کے ساتھ اسرائیل کو پوری دنیا پر یہ واضح کر دینا چاہیے کہ ہمارے بیٹوں کا خون اور ہمارے شہریوں کا تحفظ رائے گاہ جانے کے لیے نہیں ہے، پورے لبنان کو جلنا ہوگا۔ ہمارا اولین فرض اسرائیل کے فوجیوں کی حفاظت کرنا ہے، اور یہ عہد باقی تمام ترجیحات پر مقدم ہے۔ میں نے وزیر اعظم سے اپنی نجی ملاقاتوں میں یہ بھی کہا کہ ایک اسرائیلی ماں کے ہر ایک آنسو کے بدلے 1000 لبنانی ماؤں کو رونا ہوگا۔ یہ پنگ پونگ کا کھیل اب بہت ہو چکا۔ مشرق وسطیٰ میں آپ نپے تلے جوابات اور تحمل مزاجی سے نہیں جیتتے، آپ کو بے قابو اور شدید جارحانہ ہونا پڑتا ہے، نیست و نابود کرنے کے لیے، دہشت کو کچلنے کے لیے۔ یہ جناب آپ الفاظ ہیں ایک منسٹر کے جو نیتن یاہو کی کیبنٹ کے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس کے اوپر جواب دیا۔ انہوں نے کہا یہ کسی عام
नस्ल कुश दीवाने का गुस्सा या बरबराहट नहीं है। ये इसराइली हुकूमत के वजीर दाखिला सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर की एक अवामी पोस्ट है। तेल अल-बैब में कायम ये नस्ल कुश गिरोह पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। ये तमाम इंसानों को खतरे में डालता है। इसकी वाहिद दिलचस्पी मुस्तकिल जंग है। ये जनाब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो पंगे लेने से बाज नहीं आते। अब उन्होंने जो नया पंगा लिया है वो इटली की वजीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? उन्होंने कहा वो मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए इस कदर ख्वाहिशमंद थी कि उन्होंने मुझसे इल्तिजा की थी, मिन्नत की थी तस्वीर खिंचवाने के लिए। मैं तो ऐसा ना करता, तस्वीर ना खिंचवाता, लेकिन मुझे उन पर तरस आ गया। वो शायद इस बात पर खुश है कि मैंने उनसे बात की। मैं उनसे बात करने का कतई पाबंद नहीं था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इटली की वजीर आजम के बाद। किसी ना किसी पे चढ़ाई करके रखते हैं ट्रंप साहब। फिर उन्होंने कहा, जो इटली की वजीर आजम है उन्होंने भी जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फौरी जवाब की हकदार होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात सरासर मनगढ़ंत हैं। सच्ची बात यह है कि मैं हैरान और परेशान हूं। मैं नहीं जानती कि अमेरिका के सदर अपने इत्तेहादियों के साथ इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार करते हैं। आखिरकार ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि यह इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वो इस तरह का अज़म मगरिब के दुश्मनों, अमेरिका के दुश्मनों और उन रहनुमाओं के खिलाफ नहीं दिखाते जिनके लिए वो इसके बरक्स बहुत ज़्यादा नरम और लचकदार रवैया रखते हैं। वो कहते हैं हमारे दुश्मनों से तो आप ऐसे रवैया नहीं रखते, हम आपके इत्तेहादी हैं, हमारे साथ आप बदतमीजी करते हैं। लेकिन इन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, इटली और मैं कभी भीख नहीं मांगते, इल्तिजा नहीं करते। ये जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया। अब एक और जवाब भी आया इटली की जानिब से। वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी के बारे में सदर ट्रंप के संगीन और तौहीन आमेज अल्फाज से पूरे इटली की दिलादारी हुई है। और उसके बाद इटली के वजीर खारजा अंटोनियो ताजानी, उन्होंने ये ऐलान किया कि इस वजह से मैंने अमेरिका का अपना वो दौरा मनसूख करने का फैसला किया है जो अगले 21 और 22 जून को होना तय था। यानी अभी उन्होंने जो जाना था, उन्होंने कहा जी मैं नहीं जा रहा अमेरिका, मेरी वजीर आजम की डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जती कर दी है। यह है जनाब डोनाल्ड ट्रंप का एक नया पंगा। तो ट्रंप साहब पंगे लेते रहते हैं, उनकी खबरें निकलती रहती हैं और वो खबरों में रहना जानते भी हैं। लेकिन अब ईरान के साथ दोबारा पंगे में जाना डोनाल्ड ट्रंप को सूट नहीं करता। तो इसराइल को भी बैक फुट पे मुझे लगता है चले जाना चाहिए। तो जी नाजरीन, ये था आज का व्लॉग जो आप लोगों ने सुना। इस तरह के व्लॉग को सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह के व्लॉग आप लोगों को बरवक्त मौसूल हो। अगले व्लॉग तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।